आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 28 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और रिपोर्टर से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को, कुछ बड़ी तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे लेबनान से इसराइल पर फिर हुआ रॉकेट अटैक। आईडीएफ ने लेबनान पर तेज कर दिए हमले। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती ने की अरब पायलट से इसराइल पर बम बरसाने की अपील। पूछा, तुम लोगों को किसका है इंतजार। गजा में अपने सीनियर लीडर्स पर बढ़ते इसराइली हमलों के मद्देनजर हमास ने कई जासूसों को किया खत्म। मीडिया रिपोर्ट आई सामने। राफा में 5 दिन से लापता थे मेडिकल स्टाफ के 9 मेंबर। अब आई चौंकाने वाली खबर, आईडीएफ पर इल्जाम, सभी को मारकर दफनाया। अलविदा जुमे पर भी नहीं माना इसराइल। सैकड़ों फलस्तीनियों को अलक्सा मस्जिद में जाने से रोका। गजा के बाशिंदों को इंडोनेशिया भेजने की खबर, मजदूरी के बहाने बेदखली का प्लान। इंडोनेशिया ने कहा नो चांस। और ईरान समेत दुनिया में उठी फलस्तीन की आवाज। इंटरनेशनल कुद्स डे पर तेहरान में जुटे लाखों लोग। तो ये थी कुछ बड़ी हेडलाइंस, लेकिन ये भी होंगी शामिल इनके अलावा भी बहुत सी खबरें, और छोटा छोटा करके मुख्तसर से आपको समझाते चलेंगे। पहली खबर अशर कल अफसद के हवाले से। इसराइल ने बेरूत को यानी कि लेबनान की हुकूमत को धमकाया है कि अंजाम बुरा होगा। लेबनान से फिर आज रॉकेट अटैक हुआ है जुमे को, और इस रॉकेट अटैक से तिलमिला गया है इसराइल। आईडीएफ भी तिलमिला गई है और कहा है लेबनानी हुकूमत से कि आप समझ लीजिए कि आप रोक नहीं पा रहे हैं और आप अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमें ही अपनी हिफाजत के लिए उधर फिर से घुसना पड़ेगा सही तरीके से, या जो भी धमकी दी। हिजबुल्लाह ने फिर से डिनाई कर दिया है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में तो है नहीं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि भाई हमसे क्यों कह रहे हो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो रॉकेट दागे नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेबनान से ये बार बार रॉकेट दाग कौन रहा है। अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 महीने बाद किसी ने पहला रॉकेट दाग दिया था। मतलब 2-3 दागे थे, 4, वो भी हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने नहीं दागे। अब भी नईम कासिम यही कह रहे हैं कि हमने नहीं दागे। तो ये कौन है जो इसराइल और लेबनान की जंग करवाना चाहता है? क्या इसराइल से ही कोई? लेकिन इसराइल से वो डायरेक्शन नहीं बन सकता, फिर लेबनान से कौन दाग रहा है, पता नहीं। खैर, इसी से जुड़ी अगली खबर यह है कि इसराइल ने अपने अटैक्स जो है इंटेंसिफाई कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर्स के खिलाफ लेबनान में अब हमले तेज हो गए हैं इसराइल की तरफ से, और ड्रोन्स, फाइटर जेट्स हर वक्त हर रोज़ किसी ना किसी को निशाना बना रहे हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, हल्का हल्का सा जिटर, ये जलती हुई गाड़ी, ये क्या है? ये एक और हमला हुआ है लेबनान में, उसकी तस्वीर है जो इस हेडलाइन के साथ लगी है। कहा है कि 6 लोग अब पिछले 2 दिन में लेबनान के अंदर 6 लोग इजरायली स्ट्राइक्स में मारे जा चुके हैं। अब ना इस पर हिजबुल्लाह तो बैठा हुआ है, वो दिखाना चाह रहा है कि हम सीज़ फायर को कैसे पाबंदी से निभा सकते हैं। वो बैठा हुआ है खामोश, और वो सब्र किए हुए है, और उधर लेबनानी हुकूमत और ज़्यादा खामोश है। उन्होंने हिजबुल्लाह से सारा इख्तियार ले लिया साउथ लेबनान का, कहा आप लोग यहाँ से हटो। अब उनके ही निगरानी के अंदर ये हमले हो रहे हैं, तो बेचारे चुप हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। रोज़ लेबनानी लोग मारे जा रहे हैं और लेबनान की हुकूमत चुप बैठी है। लेबनान की आर्मी जो है वो पराठे सेक रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर जी, बढ़ते हैं आगे। लेकिन इस तरीके की खबर मैं कभी नहीं पढ़ता जो अब पढ़ने जा रहा हूँ। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने तमाम अरब फाइटर पायलट से कहा है कि इसराइल पर स्ट्राइक करो, बम बरसाओ। मतलब वो जो फाइटर जेट उड़ाने वाले अरब ममालिक के पायलट्स हैं, उन सब से ये मुतालबा किया है। और उनका बयान सुन लीजिए, मैं 2 लाइन सुनाना, 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती हैं शेख सादिक अल घरियानी, जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने अरब और मुस्लिम लड़ाकू पायलटों से, यानी कि अरब भी हों या गैर अरब मुस्लिम हों, उन सब से लड़ाकू यानी फाइटर जेट के पायलट से अपील की है कि इसराइल के ख़िलाफ़ हवाई हमले शुरू करो। उन्होंने उनसे अपनी हुकूमतों और हुक्मरानों से इजाज़त मिलने के इंतज़ार के बिना फ़ौरन कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साथ ही वार्निंग भी दी कि जब तक ये जुल्म होता रहेगा और अगर आप इसके सामने खामोशी से खड़े रहे तो यह आपको मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगा, इसलिए जुल्म को मत सहो। अली घरियानी ने कहा,
آپ نے مہینوں تک یہ جینوسائیڈ دیکھا ہے، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ عرب اور مسلم فوجیں، میگ اور دوسرے فائٹر جیٹس اڑانے والے پائلٹ، آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کیا آپ جارڈن کے بادشاہ، مصر کے صدر، سعودی عرب کے لیڈرز کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اگر آپ اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے بھائیوں اور اپنی طاقت میں یقین کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آپ تباہ کر دیے جائیں گے، نیست نابود کر دیے جائیں گے۔ یہ لیبیا کے گرینڈ مفتی کا بیان تھا۔ خیر، حماس نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ حماس کے آفیشلز پر ابھی بہت تیز حملے ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو پچھلے کچھ دنوں میں بتا چکے ہیں، جب سے خیر یہ 18 اپریل سے حملے شروع کیے ہیں اسرائیل نے، تب سے ہو کیا رہا ہے کہ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کے کم سے کم 8 لوگ مارے گئے ہیں غزہ کے اندر۔ ابھی لیٹسٹ جو ان کے اسپوکس پرسن تھے، جن کے بیان ہم پرسوں تک آپ کو سنا رہے تھے، مسٹر کانو آئی تھنک ان کا نام تھا، وہ مارے گئے۔ تو غزہ میں جو حماس کے آفیشلز پر حملے بڑھے ہیں، اس کے بعد حماس کو، اور یہ بات ہم بھی اٹھا رہے تھے اور آپ جیسے بہت ذہین ویورز ہیں جو میرے بھی جانکاری میں اضافہ کرتے ہیں، آپ بھی یہ بات اٹھا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی پکا پوری کھل کر مخبری دے رہا ہے کہ فلانا لیڈر وہاں ہیں، فلانا لیڈر وہاں ہیں، حماس کی پولیٹیکل ونگ کا، اور یہ لوگ اسرائیل والے حملے کر دیتے ہیں۔ اب حماس نے جاسوسوں کو ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا ہے اور کئی جاسوسوں کو صاف کر دیا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا میں ہی خبر چھپ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو انہی کو خبر ملے گی، جب کوئی خبر نہیں ملے گی تو سب سے پہلے خبر انہی کو ملے گی۔ ایک سورس نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں پر جاسوسی کا الزام ثابت ہوا ہے انہیں پہلے ہی پھانسی دے دی گئی ہے، جبکہ ابھی کئی کے خلاف جانچ چل رہی ہے۔ خیر، آئی ڈی ایف نے یہ، اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حماس کے خلاف جاسوس بہت بری طریقے سے ایکٹیو ہیں اس وقت غزہ میں، اور وہ کولیبریٹرز ہیں اسرائیل کے، ظاہر سی بات ہے۔ دوسری خبر دیکھیے، آئی ڈی ایف نے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے جو کہ ایجپٹ کی طرف سے غزہ میں ہتھیار لے کر آ رہا تھا۔ اسمگلنگ ہتھیاروں کی ہو رہی تھی، ایجپٹ کے ذریعے ہی حماس کو سارے ہتھیار ملے ہیں۔ وہ بھیجے کسی نے بھی ہوں، ایران نے یا حزب اللہ نے یا کسی نے، حالانکہ ایران منع کرتا ہے کہ ہم نے ریزسٹنس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کے موقف کو، لیکن ہم نے ہتھیار نہیں دیے۔ فی الحال جس نے بھی دیے ABCD، وہ آئے ایجپٹ کے ہی تھرو ہیں، کیونکہ باقی جو راستے ہیں وہ سب تو اسرائیل کے قبضے میں، وہاں سے تو آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر انہوں نے آج جمعے کو ایک ڈرون مار کر گرانے کا IDF نے دعویٰ کیا، جس میں ایجپٹ سے ٹنکر ہتھیار آ رہے تھے حماس کے لڑاکوں کے لیے۔ اب یہ اکیلے ہی آ رہا تھا ڈرون یا 10-20 تھے جس میں سے ایک مار گرایا، پتہ نہیں۔ فی الحال اس بات سے تو یہ صاف ہوتا ہے کہ ایجپٹ ہی وہ واحد راستہ ہے جہاں سے حماس کی ملٹری قوت بڑھتی ہے۔ کوس نیوز نیٹ ورک کی خبر ہے، اسرائیل نے جو مسنگ میڈیکل سٹاف تھا اسے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے، مار دیا ہے، رفح میں انہیں دفنا دیا اور ان کی ایمبولنسز کو بھی تباہ کر دیا، ایمبولنس کو تباہ کر دیا، میڈیکل سٹاف کو مار کر دفنا دیا۔ اس سے بڑا وار کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جنگ میں۔ دنیا، امریکہ، UN کیا اس پر خاموش رہیں گے؟ اگر یہ الزام ثابت ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑی شیطان کارروائیوں میں سے ایک ہوگی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیطان کارروائیوں میں سے۔ آپ ڈاکٹر، ہاسپٹلز، ایمبولنس کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے، بھلے ہی آپ کا جو ہے اس وقت کوئی بھی پیچھے بیٹھا ہوا انے گاں پنے گاں۔ اتنا بڑا ظلم، اور ان سب کے اب گھروں کی باڈی گھروں پر پہنچی ہے، سڑی بڑی، کپڑے بھی ایسی ویسی، مطلب آپ تصویریں دیکھو گے تو عجیب لگے گا۔ یہ سب لوگوں کو مار کر دفنا دیا گیا، ان کا ہر سامان ختم کر دیا گیا، ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی، ایمبولنس توڑ پھوڑ دی گئی، تب بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا، ان کی باڈیز کو۔ اور یہ لوگ ریڈ کریسنٹ اور سول ڈیفنس دونوں کے بندے تھے، 9 لوگ تھے۔ یہ 5 دن سے مسنگ تھے رفح میں۔ اب پتہ چلا کہ اسرائیل نے کیا کیا۔ سر، ایک ویڈیو آیا ہے، جو میں ویڈیو آپ کو نہیں دکھا رہا بلکہ آپ کو ایک شخص دکھا رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو میں زیادہ تر وہ شخص کھڑا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو دور سے دھندلا شخص دکھائی دے رہا ہے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے، اس ویڈیو کے 7ویں سیکنڈ پر یہ بات آتی ہے، واٹس رانگ ود یو، یہ پوچھ رہا ہے۔ اصل میں اس سے
دور سے ایک اسرائیلی فوجی یا کچھ اسرائیلی فوجی یہ کہہ رہے ہیں، اس بندے کا، اس فلسطینی مسلمان کا نام رائد ہے، اس سے کہا کہ تم اپنی پینٹ اتارو، تو رائد نے جواب دیا میں نہیں اتاروں گا، اگر تم اصلی مرد ہو تو مجھے گولی مار دو. ٹیک آف یور پینٹس. رائد ڈیفینیٹلی ریپلائڈ آئی وونٹ اینڈ اف یو آر اے ریئل مین شوٹ می. اگر تم مرد کے بچے اور تم مرد ہو گولی مار دو مجھے. یہ رائد کا مومنٹ تھا. جینن کی یہ واقعہ ہے جینن کا. ایسے لو پینٹ اتارو، یہ اتارو، کیا ہے وہ عام فلسطینی جا رہا ہے. اسرائیلی سولجرز جو ہیں وہ لگاتار ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے کپڑے اترواتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں. یہ آج جو آپ اسکرین شاٹ دوسرا دیکھ رہے ہیں، یہ جیروسلم سے لوگ جا رہے ہیں. آپ کو سامنے گیٹ دکھ رہا ہوگا، اسرائیل کی بھاری بھرکم گاڑیاں، عورتیں، ہماری بہنیں وغیرہ یہ جو ہیں یہ اس کو کراس کر کے تو آئیں، لیکن اس کے بعد ایک اور راستہ تھا جہاں سے انہیں مسجد الاقصیٰ جانا تھا، لیکن انہیں نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہاں پر پہرا ہے اور اسرائیل نے کہہ رکھا ہے کہ اور زیادہ لوگ نماز کو نہیں جائیں گے. آج بھی سینکڑوں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے الاقصیٰ مسجد نہیں جانے دیا گیا. دیکھیے کہ 4-5 سول ڈیفنس کے لوگ یا باقی جو اور انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہیں اس کے لوگ ایک بوڑھے شخص کو پکڑ کر لا رہے ہیں. یہ بھی ایک اسکرین شاٹ دیکھیے، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور لا رہے ہیں. ایسے لوگ کیسے مشکلوں سے چل کر نماز پڑھنے آئے، انہیں نماز ادا کرنے نہیں دی گئی. القدس کا کیا حال آج رہا، جیروسلم کا، وہ ہم شاید اگلے ویڈیو میں آپ کو دکھا پائیں. ابھی خود وہاں سے تصویریں نہیں آئی ہیں، تھوڑا گھنٹوں کا بھی فاصلہ ہے. انڈونیشیا نے ان رپورٹس کو ڈینائی کر دیا ہے، لات مار دی ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ انڈونیشیا تیار ہو گیا ہے فلسطینیوں کو اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے جنہیں غزہ سے نکالا جائے گا. اور ان کے بارے میں بتایا تھا کل 100 لوگ جو ہے 100 فلسطینی پہنچ رہے ہیں انڈونیشیا یا پہنچ گئے ہیں، اور وہ بھی مزدوری کے لیے پہنچے ہیں. اس کے بعد سیریا کی حکومت سامنے آئی اور ان سب نے جو ان کی فارن منسٹری، انہوں نے کہا کہ سب بے بنیاد بکواس ہے، کون چنٹوکانا کر رہا ہے. پوچھا انہوں نے تو پتہ چلا اسرائیل کا میڈیا اور اسرائیل کے جو کوگیٹ ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، کوآرڈینیٹر آف گورنمنٹ ایکٹیویٹیز ان دا ٹیریٹریز، مطلب سرکاری ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اور اسرائیلی میڈیا یہ جھوٹ پھیلا رہا تھا. اسرائیلی میڈیا بھی انہی کے حوالوں سے خبر لکھتا، تو وہ میڈیا کیا کرے گا. تو یہ جھوٹ پھیلا رہی تھی حکومت. انہوں نے کہا کون پاگل ہے، ہم تو نہیں لے رہے، اور ہم تو اس موقف پر ہیں کہ غزہ آزاد ہو، فلسطینیوں کو ایڈ ملے، سیز فائر ہو، راشن، دوا، پانی پہنچے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں ہیں اس بات کے لیے راضی کہ فلسطینی یہاں ہیں، نہ فلسطینی وہاں سے نکالے جائیں، اس بات کے راضی ہیں. ایران کی خبر لے لیتے ہیں. یہ ایران کی یہ ملینز مارچ آن قدس ڈے ٹو سپورٹ پیلسٹینینز امid اسرائیلی جینوسائیڈ. آج رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، الوداع، اور آخری جمعے پر دنیا بھر میں انٹرنیشنل قدس ڈے منایا جاتا ہے. القدس جیروسلم کا نام. تو اس دن فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، ایک آزاد فلسطین کی بات کی جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور جیروسلم اس کی دارالحکومت ہو، یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے. اور اسرائیل کے جو ظلم ہیں، فلسطینیوں کے لگاتار زمینوں کو قبضانا، ان کے لوگوں کو ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دینا، اس کے خلاف بھی آواز بلند ہوتی ہے. آج ایران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ امڑ پڑے. ایران کے علاوہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل قدس ڈے منایا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی منایا جاتا ہے. لیکن جس طرح کی بھیڑ ایران کی سڑکوں پر دکھتی ہے، اور وہ بھی تب اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب امام جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، انہوں نے جب کل ہی یہ اپیل کی جو ہم نے آپ کو دکھائی کہ اسے بہت زوردار بنانا ہے انٹرنیشنل قدس ڈے کو، تو ظاہر سی بات بھیڑ امڑنی تھی. بڑا شاندار نظارہ تھا تہران کی سڑکوں پر. 1979 میں آئی تھنک جو اسلامک ریولوشن کے جو جنک تھے، فاؤنڈر تھے، آیت اللہ خمینی صاحب، انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی انٹرنیشنل قدس ڈے کی، اور تبھی سے یہ منایا جاتا ہے. ایران کے لوگ انٹرنیشنل قدس ڈے پر فلسطین کے لیے سب سے زیادہ اونچی آواز میں آواز اٹھاتے ہیں. خیر،
اگلی خبر یہ ہے کہ یمن پر امریکہ کے حملے جاری ہیں اور رات بھی ایک ویو حملوں کی جو ہے وہ برپائی ہے امریکہ نے یمن پر، اور کچھ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ٹوٹل کتنا، اب یہ نمبر فلکچویٹنگ ہے، کہیں کچھ، حالانکہ 2 سے 5 6 یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان کی رپورٹس نہیں آ رہی ہیں۔ امریکہ اتنے ہلکے بم تو مارتا نہیں ہے جس میں نقصان کم ہو۔ ہاؤتھیز بھی لگاتار اٹیک کر رہے ہیں، وہ امریکن وارشپس کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہم آپ کو پچھلی خبر میں دکھا ہی چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائن شو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، ریئل نیوز کے ساتھ، بنا بھوکال کاٹے آپ کو ایمانداری سے خبر پہنچاتی ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔